बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ लेटेस्ट ख़बरें हैं जी, और ख़बरें बड़ी मज़े की हैं, आपको सुन के मज़ा आएगा। सूरत हाल ये है कि कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले नहीं बल्कि चंद हफ़्ते पहले, जो ममालिक आपस में इत्तेहादी थे और दुनिया की आलमी ताकत अपने आप को तसव्वुर करते थे और सबसे बड़ी ताकत के साथ मिल के एक मुल्क को फ़तह करने निकले थे, और जब वहाँ से हुई शिकस्त के बाद अब वही मुल्क आपस में दस्तो गिरेबां हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे को मुआशी नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे से अरबों डॉलर की डीलें कर रहे हैं, डॉलर ईंट रहे हैं। ये सिचुएशन है इस वक्त उन मगरबी ताकतों की, उन मगरबी मुल्कों की, जो कि कुछ अर्सा पहले हमारे पड़ोस में एक निहत्ते लोगों के साथ जंग कर रहे थे और उनको फ़तह करने के लिए निकले थे। जैसे ही उनका डिक्लाइन हुआ, शिकस्त हुई और वहाँ से अपनी फ़ौजों को उनको निकालना पड़ा, और उसके बाद अब नई सूरत हाल सामने आ गई है। नई सूरत हाल ये है कि इस ख़बर की मैं तफसील आपको दूंगा कि दूसरी जानिब क्या हो रहा है, लेकिन इन फैक्ट अमेरिका और नेटो ममालिक, 30 से ज़्यादा मुल्क, ये इन सब की फ़ौजें आई हुई थीं, ये आपको मालूम है। और अफ़गानिस्तान में अमेरिका था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और बरतानिया, इन मुल्कों की फ़ौजें भी थीं। यूरोपीय यूनियन, फ़्रांस बहुत ज़्यादा आगे आगे था, जर्मन बहुत ज़्यादा आगे आगे थे, यूरोपीय यूनियन भी इसमें हिस्सा डाल रहा था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही शिकस्त हुई और उस वक्त से ही इख्तलाफात होना शुरू हो गए, जब अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन से बाला, नेटो से बाला बराह रास्त अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए और एक सो कॉल्ड अमन मुआहिदा करके निकल दिए। अब हुआ ये है कि मईशतें सबकी तबाह हैं। अंदर खाने की जो इतलात हैं, मईशतें सबकी तबाह हैं, क्योंकि तकरीबन 2200 अरब डॉलर जो है वो इसमें खपाया है इस जंग में। अब वो कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है। ये मैं आपको बताता हूँ। अब सफ़ीर वापस बुलाए जा रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से फ़्रांस ने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं। क्यों बुलाए हैं? सूरत हाल ये है, वो इसलिए बुलाए हैं जी कि एक फ़्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक डील थी, और वो डील थी जौहरी आबदोज़ें ख़रीदने की, और ये तकरीबन था कोई 56 अरब यूरो का, और अगर इनको डॉलर में कन्वर्ट करें तो कोई 70-80 अरब डॉलर की ये डील है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि टोटल डील जो है वो 100 अरब डॉलर की है, यानी 70-80 से 100 अरब डॉलर इन बिटवीन ये डील थी। कुछ जौहरी आबदोज़ें ऑस्ट्रेलिया ने फ़्रांस से लेनी थी, और लेकिन हुआ ये कि इसी दौरान अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मामला तय किए और उन्हें कहा कि फ़्रांस को छोड़ें, यूरोपीय यूनियन को छोड़ें, हमसे माल ख़रीदें, हम आपको ये माल देते हैं। और उसके बाद फिर एक इत्तेहाद, पहले तो एक इत्तेहाद बना क्वाड, वो अगेंस्ट चाइना, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सब मुल्क, इंडिया है, ये मुल्क हैं। फिर एक 5 आइज़ का मैंने आपको बताया था। 5 आइज़ में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और बरतानिया ये थे। एक और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इन 5 आइज़ में से -2 करके 3 मुल्कों ने एक नया इंडो पैसिफिक डिफेंस पार्टनरशिप कायम कर ली, और जिसका मकसद है कि चाइना के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को खड़ा किया जाए, बरतानिया साथ हो, अमेरिका हो। तो उसमें ये डील चली गई, फ़्रांस से ख़त्म की, और डील ऑस्ट्रेलिया ने कर ली अमेरिका से। और अमेरिका के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वो सारे का सारा 80 अरब डॉलर जो है अब वो सौदा बिकेगा अमेरिका का। उसमें ज़ाहिर है फ़्रांस के साथ एक एग्रीमेंट था,
تو فرانس نے اس پہ غصے کا اظہار کیا اور فوری طور پہ یورپی یونین بھی اس پہ ناراض ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں اور کہا گیا کہ ہم نے مشاورت کے لیے بلایا، جبکہ دوسری جانب آسٹریلیا کے طرف سے خط موصول ہو گیا ہے فرانس کے صدر میکرون کو، جس میں انہوں نے اس ڈیل کی منسوخی کا کہا ہے۔ اب ایک دوسرے کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کا کہہ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور یورپی یونین اپنے طور پہ ناراض ہے کیونکہ فرانس یورپی یونین کا سرخیل ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ معاملات تو میں نے آپ کو بتائے کہ باہم دست و گریباں ہیں وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک ملک کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، جبکہ دوسری جانب دوسرا گروپ جو دوسرا بلاک ہے وہ ہے چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، یہ ملک ہیں اور ساتھ وسط ایشیا، لیکن بڑے ملک یہی ہیں چار۔ یہ چار ملکوں میں یہ تین جوہری طاقتیں ہیں، چائنا بھی، رشیا بھی اور پاکستان بھی، تین جوہری طاقتیں اس وقت ایک بلاک میں آ چکی ہیں اور ساتھ ایران ہے جو کہ اس طرف بڑھ رہا ہے۔ تو دوسری جانب یہ ہوا کہ یہ تو ایک امریکہ نے امریکہ کو بھی کوسا جا رہا ہے اور آسٹریلیا کو بھی کوسا جا رہا ہے، یورپی یونین کی طرف سے بھی اور فرانس کی طرف سے بھی، کہ آپ نے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے اور امریکہ نے دھوکہ دیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے آسٹریلیا کی طرف سے۔ اب دوسری جانب چائنا بھی اس ایگریمنٹ سے یہ جو نیا اتحاد بنا ہے 3 کنٹریز کا، جس میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا شامل ہے، اس 3 ملکی اتحاد میں جس کو نام دیا گیا ہے انڈو پیسیفک ڈیفنس پارٹنرشپ، یہ جو نام دیا، اس پہ چائنا بھی ناراض ہے اور چائنا نے بھی شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ لہٰذا اب ایک اور امید پیدا ہو چلی، وہ یہ کہ چائنا اور کو یورپی یونین کے اندر جانے کی اور خاص طور پہ فرانس کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کیا کہنا چاہیے، ان کو ایک جواز ملا ہے، اور اس طریقے سے فرانس اور یورپی یونین کا ہم ملک ہیں، یہ چائنا کے قریب ہوں گے اور ایک نئی جو ہے پاور پالیٹکس شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم افغانستان میں جائیں، جن کو یہ فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، وہاں پہ بالکل معاملات دوسری جانب ہیں۔ افغان طالبان کی گورنمنٹ نے اپنا ایک نیا منشور اور نیا آئینی اور سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ حکومت کا اس پہ جاری کر دیا ہے۔ 40 نکاتی انہوں نے یہ ڈھانچہ ترتیب دیا ہے اور ساری چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے اور تمام جتنی بھی پابندیاں ہیں ان کو بھی مسترد کر دی انہوں نے، مالی پابندیاں، معاشی پابندیاں، اقتصادی بائیکاٹ، کوئی پریشر انہوں نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے 40 نکات پر مشتمل یہ سیاسی، قانونی اور اپنا انتظامی ڈھانچے کا اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا جی افغانستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، خارجہ پالیسی کا محور اسلامی شریعت ہوگی، اور عوام کو بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں گے، انصاف ہوگا، یکساں طور پر ہوگا سب کے ساتھ بلا مذہب، اور تمام پڑوسیوں کے ساتھ حل طلب مسائل پر پرامن طریقے سے اور ترجیحی بنیادوں پہ حل کیے جائیں گے۔ اور دوسری بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ افغانستان میں افغانستان کے آئین اور کلچر کا احترام کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ رہ سکیں گی، یعنی مادر پدر آزادی نہیں ہوگی، یہ اعلان کر دیا۔ اور ساتھ ہی خارجہ پالیسی کا محور میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے جی کہ ہم پہ جتنی بھی پابندیاں لگانی ہیں لگا دیں اور جو کچھ کرنا ہے کر دیں، لیکن ہم کسی قسم کی جو امداد ہے وہ اس شرط پہ قبول نہیں کریں گے کہ جو ہمارے ان 40 نکات سے متصادم ہوگی، جو ہمیں ہماری شریعت، ہمارے دین اور ہمارے آئین اور ہمارے کلچر کے اگینسٹ کوئی مطالبہ آئے گا وہ ہم مسترد کریں گے اور ایسی امداد بھی قبول نہیں کریں گے۔ باقی ملکوں کے ساتھ، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ انہوں نے کہا جی
کہ یہ پریفرنس ہے، ترجیحی بنیادوں پہ ہمارے تعلقات ہم قائم کریں گے۔ دنیا کو انہوں نے کہا جی ہمیں تسلیم کریں، کیونکہ ہم ایک لیجیٹیمیٹ اور فاتح پارٹی ہیں افغانستان کی، اور افغانستان کے عوام نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ ایک اور مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ لگ رہا ہے، اور مال غنیمت کافی زیادہ سارا لگا ہے، خاص طور پہ پنجشیر سے لگا تھا، اور مختلف جو پنجشیر کے جنگجو کمانڈرز تھے ان کے گھروں سے ابھی تک مال برآمد ہو رہا ہے۔ امراللہ صالح، احمد مسعود کے ساتھ ساتھ دیگر کمانڈرز جو کہ لڑنے جا رہے تھے اور جن کو سپورٹ حاصل تھی غیر ملکی طاقتوں کی، اور ان کی طرف سے ان کو ڈالرز بھی ملے تھے، ان کو سونا بھی ملا تھا، ان کو اسلحہ بھی ملا تھا، وہ سارے کا سارا اب ریکور ہو رہا ہے۔ اور ان حکمرانوں کے سابق حکمرانوں، سابق کمانڈر، مفرور جنگجو کمانڈرز کے گھروں سے جو کروڑوں ڈالر برآمد ہوا وہ طالبان حکومت نے قومی خزانے میں جمع کروا دیا، اور اس کے علاوہ گولڈ ملا، سونا، وہ بھی جمع کروا دیا۔ پھر خاص طور پہ اسلحے کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ بھی اس وقت افغان حکومت، جو نئی حکومت ہے، نئی فوج ہے، اس کے لیے موجود ہے۔ تو افغان طالبان تو یہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پنجشیر کے بارے میں جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بھی تمام الزامات مسترد، بلکہ حکمت گلبدین حکمت یار کا ایک کالم بھی، ایک آرٹیکل بھی چھپ گیا، اس میں ڈیٹیلز بتائی گئیں کہ کس طریقے سے پنجشیر افغان طالبان کی مقامی فوج نے فتح کیسے حاصل کی، اور اس میں ایک خاص بات بتائی گئی ہے کہ افغان طالبان بھیس بدل کر سینکڑوں کی تعداد میں افغان طالبان کے جو کمانڈوز تھے وہ بہت پہلے پنجشیر میں داخل ہو چکے تھے، اور وہاں پہ ماحول پہلے سے تیار تھا، فصل تیار تھی، اور وہاں کے لوگوں نے بھی افغان طالبان کو وہاں پہ ویلکم کیا۔ اس لیے امراللہ صالح اور احمد مسعود کو فرار ہونا پڑا۔ یہ چیز پھر جی ایک اور خبر لے لیں، ڈرون حملہ کیا گیا تھا کابل میں، اور یہ آخری دنوں میں جب فوجی انخلا چل رہا تھا اس وقت امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا، اور اس پہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا تھا۔ وہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو اور داعش کے کمانڈرز کو، دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور یہ کابل میں ڈرون حملہ کیا گیا تھا۔ اسی وقت اس پہ شکوک و شبہات ہونا شروع ہو گئے تھے، تو بالآخر امریکہ کے پینٹاگون کے ترجمان نے اور امریکی فوج کے سینٹ کام کے سربراہ جنرل فرینک نے میکنزے نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ افغانستان سے انخلا کے آخری مرحلے میں کابل میں جو ڈرون حملہ کیا گیا تھا اس میں کوئی دہشت گرد نہیں مارا گیا، بلکہ اس میں انوسنٹ لوگ مارے گئے، بچے بھی مرے، اور اس حادثے میں یہ 29 اگست کو ہوا تھا، اور اس حملے میں بے گناہ، بلکہ بے گناہ بھی نہیں، ایک امریکی این جی او کے ساتھ وابستہ خاندان جو تھا وہ اس میں مارا گیا تھا، اور اب اس کی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور پور پرفارمنس رہی، اور 10 افراد ایک ہی خاندان کے بچوں سمیت ان کو مار دیا گیا تھا۔ اور اب وزیر دفاع نے بھی یہ کہا ہے ان کے امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اب علم ہوا ہے کہ احمدی اور داعش خراسان کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، اور ان کی اس روز کی سرگرمیاں مکمل طور پر بے ضرر تھیں اور ان تمام خطرات سے تعلق نہیں رکھتی تھیں جن کا ہمارے خیال میں ہمیں سامنا تھا۔ ان کو پہلے یہ کلیم کیا گیا تھا کہ ہم نے اس گاڑی کو بہت دیر سے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور یہ دہشت گردوں کی گاڑی تھی، اور ایک دہشت گرد تھے یہ کابل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، امریکی فورس کو بنانا چاہتے تھے، لیکن
ہمارے پاس پرفیکٹ انفارمیشن تھی، لہٰذا ہم نے ڈرون کے ذریعے اپنے دشمن کو مار دیا۔ تو اب پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اور کیا کچھ ہوتا رہا پچھلے 21 سال افغانستان کے عوام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔